अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ लास्ट वीक की पहली एपिसोड। तो ये संडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, संडे तक जाएगी। बीच में एक शायद गैप ले लूँ मैं, क्योंकि एंडिंग पे टाइम लगता है, एक दो गैप आएगा। लेकिन 5 या 6 एपिसोड रह गई हैं तकरीबन, ठीक है। तो आज की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। एक लास्ट वाला जो धमाका है उसकी भी झलक दिखेगी आपको। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की एपिसोड 71 की तरफ, नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी ज़िंदगी मासूमियत पर आ चुकी थी। फिर उसने हाथ बढ़ाया कि आओ जीते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता उसकी सयाबी बीमारी को प्यार से ठीक कर लेना चाहिए? तुम्हारा क्या जाएगा अगर तुम मुझसे अपने ताल्लुकात संवार लो। एक खूबसूरत आदमी का दिल भी खूबसूरत कर देगी तुम्हारी तवज्जो। वो उसकी आंखों में देखता यूं बात कर रहा था कि चाहता ना हो वो आंखें झपके। वो इसे खुद में उलझा कर इसे देख रहा था। ये उसकी चाल लग रही थी। मोहब्बत करने वाली औरत को उसका मनपसंद शख्स बहुत आराम से वर्गला सकता है। वो उसके हाथों में होती है, अपने पूरे इख्तियारात समेत। तुम्हें किसने कहा तुम खूबसूरत हो? पुरएतमाद औरत थी वो। अब पुरानी ईशा नहीं थी जो दौरान की कुर्बत को मर रही थी। अब वो औरत वो होने के इस मकाम पर थी जब इज्जत, एहतराम और मान का रुतबा कुर्बत और लज्जत से कहीं ऊपर था। मुझे अपने बनाने वाले पर यकीन है कि उसने अनोखा हुस्न देकर भेजा है मुझे। वो उसके और अपने बीच हल्का सा फासला बनाए शोख मुस्कुराया। वो यही सोच रही थी कि कितना कुछ करने के बाद भी इस आदमी पर ये खुद परस्ती कितनी जच रही है, गरूर कितना भला लग रहा है। लेकिन ये बस वो ईशा से बात बढ़ाने को कह रहा था। एक उम्र के बाद औरत शक्ल पर नहीं मरती, इस बारे जानते हो तुम। वो अपने हाथ अब तक छुड़वा ना सकी थी। यहाँ अच्छा महसूस हो रहा था तो इसने अपने हाथों को दौरान के हाथों में ही रहने दिया। फिर किस पर मरती है? वो दिलचस्प मुस्कुराहट लिए बोला। इसे शिद्दत से जानना था। किसी ऐसे शख्स पर जो उसे दर्द दिए बिना छूने का हुनर रखता हो। वो उसकी आंखों में झांके बेहद बेखौफ नजर आई। तौरान ने कुछ देर इसी जाविये में ईशा को देखा, फिर पीछे तकिए से बैग जोड़ता मुस्कुराया। वो उसकी जानिब हफीफ सा झुक आई। मैं हुनरमंद हूँ। वो अब भी पूरे एतमाद था। वो इस पर बैठे बैठे जरा सी बेंड थी जैसे वो चाहता था उसके पास सुनने को ऐसे ही तवज्जो देती हुई मौजूद रहे। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? तुम्हारा खाना पीना शुरू हुआ क्या? वो उसके जरा से कराहने पर मौजू से ही हट गई। तौरान ने खुद को कोसा कि क्या जरूरत थी दर्द भरा तासुर देने की। मुश्किल से तो वो इसे मोहब्बत की तरफ घसीट कर लाया था। वो कुछ ना बोला, बस यूं ईशा को जवाबन देख रहा था, जैसे सख्त किस्म का बदमजा हो गया हो या शदीद चिढ़ गया हो। बोलो ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? ईशा ने उसको शाने पर हाथ रखे हिलाया, क्योंकि वो यही समझ रही थी वो कहीं खोया हुआ है। फिर गौर किया तो पता चला वो घूर रहा है। कुछ बोलो तौरान। ईशा उसकी चुप पर सख्त गुस्सा हुई, पर तौरान ने मुंह दूसरी तरफ फेर कर साइड रखा कुशन उठाकर सीने में दबा लिया और गर्दन भी दूसरी तरफ फेर ली। क्या तरीका है ये? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाने वाली। ईशा ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को अपनी तरफ फेरना चाहा, पर वो ऐसे अकड़ा था कि वो हिला भी ना सकी। अच्छा बताओ, क्या चाहिए? वो थक हार कर उठी और दूसरी तरफ जाकर बैठे से देखने लगी। तौरान ने अभी भी बस सर्द नजर डाली और मुंह फेरा ही। जब वो उसके मजीद नजदीक होकर बैठे, उसका मुंह जबड़े से दबोचे अपने सामने फेर कर रुक गई। समझ नहीं आ रही बात तुम्हें? मेरी तरफ देखो, क्या चाहिए बताओ? गुस्से से पूछा कि वो जो अपनी अकड़ दिखा रहा था लम्हा लगाते नरम पड़ा। अब तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो?
میری لکس اگر تمہیں اٹریکٹ نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے جب بھی تمہیں چھوا تکلیف ہی دی، جہاں تک مجھے یاد ہے، ایون میرے خیال نے بھی تمہیں تکلیف دی اب تک، تو تم اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو تمہیں بنا تکلیف دیے ہاتھ لگائے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے تسلی سے سننے کے بعد توران کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباتی، پھر نظریں اٹھا کر اسے واپس دیکھنے لگی۔ کسی اور کو چننا ہوتا تو کب کا چن چکی ہوتی۔ مجھے میری زندگی میں بس اپنی بیٹی کا باپ ہی درکار تھا، ہے اور رہے گا، لیکن میں تم سے ویسے محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اب میں میچور ہو گئی، میری محبت بھی ہو گئی۔ اب اگر تم دور بھی ہو جاتے ہو تو عیشا پاگل نہیں ہوگی۔ یہ تو گڈ ہوا نا، اتنا کچھ کیا تم نے، بھلے مجبوری میں ہی صحیح، تو سب ویسا نہیں رہتا ہمیشہ توران جیسا ہم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں تم سے پیار نہیں کرتی، ویسا تو ہرگز نہیں، پاگل پن اور دیوانگی والا۔ وہ حقیقت پسند ہو گئی تھی، خوابوں کی دنیا اور فینٹیسی سے آزاد۔ اسے محبت کی باتیں یا محبت برے لمز درکار نہ تھے، اسے پناہ چاہیے تھی، عافیت چاہیے تھی، عزت اور مرتبہ چاہیے تھا، جو اسے جائز رشتے کے باوجود نہ مل سکا۔ یعنی میں نے تمہیں کھو دیا، وہ بس یہی کہہ سکا، اس سے مزید کچھ کہا ہی نہ گیا۔ عیشا سے بھی جواب نہ دیا جا سکا، اسے لگا اگر بولی بھی تو آواز کرچیوں میں بکھر جائے گی۔ تم اپنی بیٹی کو کافی حد تک منا چکے ہو، وہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا حصہ ہے، جلد وہ معصوم سا دل تمہارے لیے پورا پگھل جائے گا۔ پھر میں واپس جرمنی چلی جاؤں گی، وہاں میری جاب ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی۔ دوسرا، تم ایک ہارٹ پیشنٹ ہو، میں تم سے اپنے دل میں جمع درد بھی اس ڈر سے نہیں کہہ پاؤں گی کہ تمہارا دل نازک ہے اور اپنے بھاری دل کے ساتھ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عیشا نے گہرے سانس لینے کے بیچ یہ سب کہا جسے توران نے چپ چاپ سنا۔ وہ مجبور لگ رہی تھی، وہ توران سے کچھ کہہ نہیں سکے گی، کبھی اس درد میں جل رہی تھی۔ تم کہو جو کہنا ہے، میرے دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے پر تمہاری وجہ سے دل کو کچھ نہیں ہوگا، میرے اس کا یقین دلاتا ہوں۔ وہ اس کی وحشی ٹون اور الفاظ دونوں پر دکھی ہوئی۔ تمہیں ایموشنل بلیک میلنگ کے سوا بھی کچھ آتا ہے توران مزدور؟ اس کا غصہ اور ملی جلی تکلیف بجا تھی۔ توران نے نظریں ہٹاتے ایک زخمی سی مسکراہٹ دی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، بنا کسی تاثر سپاٹ جواب دیا گیا تھا۔ جب تک اکڑے رہو گے میں منہ بھی نہیں لگاؤں گی، جا رہی ہوں۔ عیشا نے تنگ آتے دھمکی لگائی اور اٹھ بھی کھڑی ہوئی۔ توران نے ایک ہی لمحے میں تکیوں سے ٹیک چھوڑی اور اٹھ کر ہاتھ بڑھاتے عیشا کو کمر سے پکڑتے اپنے ساتھ لا گراتے بٹھایا، جو اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر جمائے بمشکل اس پر گرنے سے خود کو روک سکی تھی۔ مت جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ میرا مزاج ہے، تم اکڑ رہی ہو، تم اپنے مزاج کے خلاف جا رہی ہو، مجھ سے ضد میں مجھے جھکانے کی کوشش کرو گی تو تمہارے ہاتھ صرف میرے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے آئیں گے۔ مجھے میری بیوی بھی چاہیے، تمہیں جو عزت مان اور یقین نہیں دے سکا وہ سب دینا چاہتا ہوں۔ تم جو کہو گی وہ میں پہلے ہی جانتا ہوں، اندھا بہرا نہیں کہ تمہیں اپنی تکلیف مجھے کہہ کر بتانی پڑے گی۔ عیشا، میں بھی اسی دنیا میں تھا، تم سے دور کر دیا گیا شخص جسے پیچھے پلٹنے کی دور مڑ کر دیکھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ تم جرمنی نہیں جا رہی، تم اب ایک نارمل زندگی جیو گی، میرے ساتھ رہو گی مزدور حویلی میں۔ ایسے جانے کی بات مت کرو۔ وہ اس سے یہی لہجہ تو چاہتی تھی، وہ اسے منانے کو کچھ تو کرے، کوئی تو ایفرٹ دکھائے تاکہ اس عیشا کی قدر ہو کہ گنوائے لوگ پھر مل بھی جائیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے وہ نہیں بس ان کی خاک ہو۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ جتنی دیر میں نکاح نامہ پھاڑ کر میرے منہ پر مارا تھا، اتنی دیر میں بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے کیا کیا جھیلا ہم نے، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ پر کیسے توران، میں کیسے بھول جاؤں اپنی ذلت۔ وہ اس بار اس کے سینے سے شرٹ پکڑے، باقاعدہ کھٹ کھٹ کر سسک پڑی تھی۔
اس کا غم ایسا تھا کہ چلتی ہوا کا جھونکا بھی تازہ کر رہا تھا۔ دماغ نہیں کام کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں بتا دوں گا ایک دو دن میں، پلیز وہ سب دہرانا بند کرو۔ تم جانتی ہو اگر میرے اختیار میں کوئی چیز ہو تو میں جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس بار میری جان کی بات ہی نہ تھی۔ وہ پھر سے اسے ٹال رہا تھا اور وہ ایسے بالکل بھی ماننے والی نہ تھی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ جس کے منہ پر نکاح نامہ مار کر آئے ہو، پھاڑ کر وہ مر جائے گی، کہ اس کے پاس تو نکاح کا کوئی ثبوت اور گواہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہوا تو وہ کس کس کو اپنے کردار کی صفائیاں دے گی۔ مار تو تم مجھے گئے تھے، پھر تم نے پیچھے نہ دیکھ کر کس کو مرنے سے بچایا تھا؟ اس بار وہ آنکھوں میں نمی لے کر بولی۔ یہ اصولی سوال تھا جس نے توران کو بہت تکلیف پہنچائی۔ معاف کر دو مجھے، ایک تھکی سی گزارش آئی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ اسی پر فیصلہ چھوڑ رہی تھی کہ پہلے وہ خود اس تقاضے کا کرب محسوس کرے پھر جواب دے۔ نہیں ہوتا، پر تم اتنا سب سہ کر بھی میری ہو، مجھے لگتا ہے تم کر دو گی معاف۔ وہ عشاء کے ضبط و حوصلے کو داد دیتا نظر آیا۔ وہ آزردگی سے مسکرا دی، شاید خود پر مسکرائی تھی کہ ان مردوں کو ہمیشہ عورت کو آزما کر کیا ملتا ہے۔ یہ سچ ہے، میں واقعی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم نے بہت رلایا ہے مجھے۔ چند سال نہیں، میری آدھی زندگی پر محیط ہے وہ رونا توران، جو تمہاری وجہ سے میری سانسوں تک کا ناسور بنا رہا۔ بتاؤ کس دل سے تمہیں اپنے دل سے لگاؤں؟ وہ تکلیف سے بھری تھی۔ حل اور نجات کی بات اس نے توران پر چھوڑی کہ وہ شاید بہتر جواب اور جواز رکھتا ہو۔ تم یوں روتے ہوئے لڑتی، حساب مانگتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ میں ہمیشہ گناہگار اور مجرم رہنا بھی افورڈ کر لوں۔ اس کے بعد شاید عیشا کو جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ کوئی ایسا لفظ ہی نہ تھا جو عیشا کے سامنے بخشوائے جانے کی قابل ہوتا۔ مجرموں کو گلے کوئی نہیں لگاتا، کیا یہ افورڈیبل ہوگا تمہارے لیے؟ اس کے مسکرانے کو سنجیدگی میں بدل گئی۔ خاصا وحشی سوال تھا عیشا کا، جو توران کے چہرے کے سارے رنگ نچوڑ گیا۔ میں بہت اچھی برداشت رکھتا ہوں، وہ عیشا کو یقین دلا رہا تھا جسے اس کے دل کا کمزور ہونا ویسے ہی مار رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تمہاری برداشت اچھی ہو۔ میں جب سے واپس ملے ہو کتنی بار روئی ہوں، تمہارا ایک آنسو بھی نہیں نکلا کہ تمہارے اندر کو کھا جائے گا۔ وہ اس کے چہرے سے ہتھیلی جوڑے بظاہر اسے ڈانٹ رہی تھی، پر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ڈانٹ ہے۔ مجھے رونا پسند نہیں، تم اگر مجھے رلانے کے لیے اتنی ہی بے چین ہو تو کر لو کوشش، ناکام ہو جاؤ گی۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا، جبکہ عیشا دیکھ سکتی تھی یہ چیلنج کرتے اس شخص کی سرخ آنکھوں کے آس پاس بھی درد کا پہرا تھا۔ چیلنج کر رہے ہو؟ وہ گردن اکڑا گئی۔ ہاں، چیلنج ہی سمجھ لو۔ وہ بھی ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ ٹھیک ہے، کر لو کوشش۔ وہ زج کرتا مسکرایا۔ میرے مرنے پر رو گے؟ عشا کی صفاقیت جیسے بڑھنے لگی۔ توران نے اسے سرد خفا نظروں میں بھرا۔ تمہارے مرنے پر رونے کی کسے ہوگی فرصت؟ تمہارے مرنے پر میں بھی مر جاؤں گا عشا۔ اس نے تھک ہار کر عشا کے آگے نظریں جھکا دی۔ اس سے زیادہ وہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ابھی تو اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے وہ ہے تمہارے جینے کی وجہ۔ یہ بس اوپر اوپر سے جلن تھی۔ توران نے نرم سا مسکراتی عشا کی آنکھوں میں نظریں اٹھاتے دیکھا۔ سچ ہے، میں بیوی اور بیٹی کے بیچ پھنس گیا ہوں۔ مجھے میرا پارٹنر دو یار، تاکہ کوئی میری طرف بھی ہو۔ توران کی بے شرم ڈیمانڈ واپس آئی تو پہلے عشا سمجھ نہ سکی، پر مفہوم سمجھنے پر اس کا پارا ہائی ہوا۔ شرم کرو، اب نانا بننے کا وقت ہے اور تمہارے اپنے ارمان جاگ رہے ہیں۔ عشا نے شرم دلائی، پر وہاں اس فیل سے وہ پورا بندہ ہی محروم تھا۔ میری پیاری سی گڑیا اتنی جلدی مجھے گرینڈ پیرنٹ نہیں بنائے گی، تم فکر مت کرو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ڈیل کر لوں گا۔ توران نے پورا حوصلہ دیا، جبکہ عشا منہ کھولے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی کہ یہ ایسی باتیں نکالتا کہاں سے ہے۔ اپنی بیٹی سے کیا کہو گے کہ پہلے مجھے پھر سے باپ بننے دو پھر نانا بنانا؟ شرم نہیں آئے گی یہ سب اسے کہتے ہوئے؟
کوئی تو جوان بیٹی کے باپ والی فیل لاؤ اپنے اندر۔ عشا کا حفت کے مارے چہرہ سرخ ہوا، پر مجال ہو جو توران کو شرم چھو کے بھی گزری ہو۔ وہ ہماری ڈیٹ پلان کر چکی ہے، اسے ہمارے ایک ہونے کا زیادہ ارمان ہے۔ وہ سمجھدار ہے، اسے بھی اپنا بہن بھائی چاہیے ہوگا۔ توران نے مسکرا کر عشا کو سلگھایا تو وہ اسے جب منہ سے کہہ کر نہ روک پائی تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کا یہ ہندکی منہ ہی بند کر دیا۔ اف، تم کس قدر آؤٹ آف کنٹرول آدمی ہو توران۔ عشا کا ساز پھول گیا یہ کہتے۔ میرا کنٹرول تم مجھے دے ہی نہیں رہی۔ اس کا منہ پر سے ہاتھ ہٹائے ایک معصومانہ شکوہ کرے، اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے آگے بڑھا جب وہ اسے شانوں پر ہاتھ رکھے پیچھے تکیوں سے ٹیک لگواتے گھوری۔ اب سو جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ عشا نے التجا کی۔ صبح تک میرے پاس ہی رہنا، ساتھ ریزورٹ جائیں گے۔ میں سو رہا ہوں، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ صبح تک جا کر کچھ کھا پی کر آ جاؤ۔ تمہارا دماغ چاٹ کر میں تو فل فیل کر رہا ہوں، پر تمہاری انرجی رخصت ہو چکی ہوگی، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ شرافت سے یہ دکھائے وہ واقعی سونے لگا ہے، یہ عشا کو جیسے ہضم نہ ہوا۔ پریٹینڈ مت کرو کہ تمہیں میری فکر ہے، جھوٹا پیار سنبھال لو ورنہ بہت برا ہوگا۔ جان بوجھ کر وہ ہفکی سے بولی، مجھے تمہاری فکر ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ مجھے تم سے پیار بھی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ ٹھیٹ بنے وہ وہی بولا جس سے عشا گریز برت کر منع کر رہی تھی، اور وہ دھیما سا مسکرائی۔ بہت مس کیا میں نے تمہیں، ایسے مسکراؤ گی تو واقعی رو پڑوں گا۔ توران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جس دیوانگی سے چوما، جس تڑپ کے سنگ التجا کی، جس بے بسی سے دھمکایا، وہ کتنی دیر دوسرا سانس نہ بھر سکی۔ نہیں مسکراتی، آرام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس صبح تک۔ وہ اپنی مسکراہٹ بھی قربان کر گئی۔ شاید توران نے غرور میں ہونے کے باوجود اس کے آگے جھک کر اسے محسوس کروایا تھا کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ تم جیسی مہربان عورت میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی عشا۔ وہ کافی دیر سے جاگا تھا، تبھی اب تھکاوٹ اور بہت سی باتیں کرنے کے سبب عذاب بھاری تھے تو نیند سی آنے لگی۔ اور تم جیسا ظالم مرد بھی دنیا میں اکلوتا ہی ہوگا۔ کتنے بھی برے لگو، اچھے لگنے والے لیول سے وہ برے لگنے والا لیول کم ہی رہتا ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اب بھی اگر تم کہو میرے ساتھ سانس لو، میں خوشی خوشی راضی ہو جاؤں۔ کہ میری ہار ہی ہے توران مستور کہ مجھے تم سے محبت ہوئی، اور سے تم کی آج بھی ویسی ہی محبت ہے۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، اس پر نیند حاوی ہوئی اور دوسری طرف وہ ہوئی۔ اس نے توران کے سبھی ماتھے کو سارے درد پرے کیے چوما تو وہ کچی سی نیند میں اپنا ہاتھ اس کے پشت پر رکھ گیا، جسے نیند میں بھی چاہتا ہو اس کے دل سے کسی صورت آن لگے، پر وہ اس کے زخم کا خیال کرے زیادہ نہ جھکی، اور واپس بیٹھتے ہی اس پر ایک محبت بری نظر ڈالتے ہی اٹھی اور روم سے نکل گئی۔ شاید اب خود سے اس کی جنگ کو قرار آنے والا تھا، آثار یہی لگ رہے تھے۔ توران کی گاڑی پارک کرتے علی اور ایدا ریزورٹ ہی کی طرف بڑھ رہے تھے جب علیان کا فون رنگ کیا۔ فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا، تبھی کال پک کرے فون کان سے لگایا گیا، جبکہ ایدا بھی رک کر علی کو دیکھنے لگی تاکہ وہ کال فنش کرے اور وہ ساتھ اندر جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچتے ہیں، علیان نے شدید پریشانی کے عالم میں کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تو پہنچنے کی بات پر ایدا بھی ذرا نزدیک آ رکی اور مضطرب نگاہوں سے علیان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا علی؟ ایدا نے فوراً سے پہلے سوال کیا، جبکہ علیان کی آنکھوں میں حفیظ سی خماری ابھر کر معدوم ہوتی دکھائی دی، جبکہ یہ اتنا مختصر لمحہ تھا کہ ایدا کو فیل ہی نہ ہو سکا۔ کمپنی میں کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایدا، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی بولا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی علی، ویسے بھی میں یہاں آپ کے لیے آئی تھی، رک کر کیا کروں گی؟ اب توران بھائی ٹھیک ہیں اور عشا آپ ہی کے ساتھ ہیں، کب نکلنا ہے اور کچھ پتہ چلا کیا ایشو آ گیا؟ میں جب آئی تب تو سب ٹھیک تھا۔ وہ اب تک بے چین تھی۔ علی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور لا علمی کا تاثر دیتا نظر آیا کہ جا کر پتہ چلے گا۔ تم ایسا کرو، پیکنگ کرو، میں تب تک فلائٹ کنفرم کرواتا ہوں انقرہ کی۔
आलियान ने इसे कमांड दी, जिस पर ईदा ने फौरी सर हिलाए अमल किया और वो अंदर रिजॉर्ट की तरफ बढ़ी। आलियान की आंखें सिजाता देखे दफतन शरत बार सा मुस्कुराई और इसने दोबारा कॉल बैक करते पहले तो फ्लाइट कंफर्म की, फिर जहां वो जा रहे थे इस जगह की रिजर्वेशन भी कंफर्म की। जब तक वो फ्री हुआ वो लोग पैकिंग वगैरह करे, होटल से साइन आउट कर पाए। बारान और दिलारा भी वापस रिजॉर्ट पहुंच आए और इन दो को आते ही आलियान और ईदा की वापसी की खबर मिली। अब दो अकेले कहाँ निकल रहे हैं, सब साथ चलते ना। दिलारा और बारान दोनों ने ही उनके जाने पर उदासी का इजहार किया। मैं और ईदा वापस अनकरा निकल रहे हैं, कंपनी में एक अहम मामला आ गया है यार। बुराक से मेरी तरफ से माजरत करना कि उसके निकाह में हम शिरकत नहीं कर सकेंगे। आली ने बहुत सलीके से अपने ड्रामे को सरंजाम देते काम को वजह बनाकर तीनों को ही उल्लू बनाया, क्योंकि खुद ईदा तक अभी उसके प्लान और सरप्राइज से वाकिफ न थी। चले कोई नहीं, हम भी 2-3 दिन तक आ जाएंगे, पहुंचकर इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। वो लोग अभी आए थे पर अभी ईदा और आलियान को छोड़ने का प्लान कर लिया, क्योंकि फिलहाल उनके पास एक ही गाड़ी थी। बारान और दिलारा ने उनको एयरपोर्ट तक सी ऑफ किया, फिर वो आउटिंग पर निकल गए, जबकि किस अर्जेंट काम की वजह से ईदा और आली वापस जा रहे थे ये तो ईदा को भी नहीं पता था। 8 बजे तक वो अनकरा लैंड कर चुके थे और जब वो एयरपोर्ट से निकले तो आलियान की गाड़ी वहां पहले ही मौजूद थी। ईदा ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। इनका सामान गाड़ी की डिग्गी में रखे खुद आलियान ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली। आज़रबाईजान की निस्बत यहाँ वैसी शदीद हड्डियां जमाती ठंड ना थी, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ठंडा और खुश्क था। ईदा की परेशानी उसके चेहरे से झलकती देखे वो जाने कितनी बार होंठों में उमड़ती मुस्कुराहट भींग चुका था, लेकिन फिलहाल वो ये सब सरप्राइज ब्रेक नहीं कर सकता था। ईदा फ्लाइट के बीच भी आली से पूछती रही क्या मामला है, पर आलियान ने फिलहाल सब राज ही रखा हुआ था। वो लोग यिल्दिरम हवेली ही सीधे निकल रहे थे। ईदा का सब्र का पैमाना भी जैसे लबरेज होता जा रहा था। आली अब बता भी दें, क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं? हम इतनी अर्जेंट अनकरा क्यों आए? कहीं फिर से इंक्वायरी का मामला तो नहीं? ईदा ने सख्त परेशान और बेचैन होते आखिरी कोशिश करते फिर पूछा, जबकि आलियान ने यिल्दिरम हवेली जाने के बजाय एक दूसरा रास्ता जब मोड़ काटते चुना तब वो मजीद परेशान हुई। ये रास्ता जरा फॉरेस्ट साइड अनकरा कैंपिंग ग्राउंड की तरफ जाता था, जिसके बारे ईदा को ज्यादा नहीं पता था, लेकिन आलियान को तो सब पता था। तभी तो वो आदमी मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। मासूम वो जो आलियान यल्दन के साथ इमरजेंसी आज़रबाईजान से अनकरा की फ्लाइट लेकर वापस आई थी, ये सोचकर कि कंपनी में कोई बड़ा मसला हुआ है। जबकि मीसना वो जिसने अनकरा में स्पेशल कैंपिंग प्लेग्राउंड में नाइट स्टे रिजर्व करवाया था ताकि अपने फ्यूचर के बच्चों को दुनिया में लाने की प्लानिंग और तैयारी कर सके। मेरी जान, हौसला भी किसी चिड़िया का नाम है। ईदा को इतना बेचैन पाया आली ने इसे मस्त से लहजे में दिलासा दिया, पर वो उल्टा और बरहम हुई। लेकिन हौसला करवा ही क्यों रहे हैं आप? मुझे फिक्र हो रही है। वो भी तो अपनी जगह बरहक थी। ये रास्ता तो हवेली और हमारी कंपनी का नहीं। फिर ईदा ने पीछे छोड़ते मोड़ पर आली को जैसे गलत रास्ते जाने पर होश दिलाया। यहाँ से भी यिल्दिरम हवेली आ जाएगी, फिक्र मत करो। आलियान ने अब भी इस रास्तों का राज ना बताया तो वो खुद थक हार कर दोबारा से अपना फोन यूज करने लगी और तभी से नाजली का मैसेज मौसूल हुआ, मैं और आज़ाद मस्तूर हवेली निकल रहे हैं, तुम लोग खैरियत से पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। क्या पता हमें हवेली कितनी देर हो जाए मेरी जान। नाजी ने ड्रेसिंग मेज पर रखे फोन को उठाकर ईदा को इन्फॉर्म के लिए मैसेज किया और दिलसोज सी मुस्कुराहट लिए वो अपने आप पर एक निगाह डालती अपना बैग और फोन लिए कमरे से निकल गई, क्योंकि आज़ाद उसका गाड़ी में मुंतजिर था। ईदा ने नाज़ी को रिप्लाई देते उदास सी मुस्कुराहट दी, फिर दिल में ढेरों दुआएं की कि सब खैरियत रहे। वो दोनों निकल गए मस्तूर हवेली। मुझे तो डर ही लग रहा है आली। ईदा ने ऐसी थकन से भरी मुस्कुराहट समेत आली की जानिब देखते इतला दी और अपने हदशात कहे तो वो ड्राइविंग करते
दोनों हाथों में سے ایک مضبوط اور خوبصورت ہاتھ بڑھائے، ایدا کا ہاتھ پکڑے دباتے ہوئے اپنے تھائے پر رکھتا، نرم انداز میں سرسری سا اس کی اداس مسکراہٹ نہارتا مسکرایا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں چاچو، اکیلے ہی اب پوری مزدور آرمی کے لیے کافی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جو ہمیں نقصان دے، اور دوسرا میں واپس آ چکا ہوں، سمجھو اس وقت چاچو میری نظر میں ہے، تم بس اچھے وقت کا یقین رکھو کہ وہ دروازے میں دستک دینے آ چکا ہے۔ علی نے بہت مستحکم انداز میں یقین دلایا۔ ایدا نے فون رکھ دیا اور علی کو محبت سے تکنے لگی۔ وہ لوگ اس وقت جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں دائیں بائیں دونوں طرف گھنا جنگل تھا، اوپر سے رات ہو رہی تھی اور لگ بھگ ساری سڑک بارش سے گیلی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں سڑک کی لمبائی کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا علی؟ یہ کتنی خاموش اور تاریک جگہ ہے، میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، یہ راستہ کیوں چنا آپ نے، وہ بھی رات کے وقت؟ وہ باہر تکتی عجیب سے ہراس پر آلیان کی بازو سے لپٹنے لگی تو آلیان کو اب محسوس ہوا کہ ڈر بھی کوئی واقعی دل فریب چیز ہوتی ہے۔ جس وقت ایدا پر سج بھی رہی تھی، اندر سمٹے جذبات مانو انگڑائیاں لینے لگے۔ یہ جگہ بہت پرسکون ہے، کوئی آتا جاتا نہیں، رومانٹک ہے، تمہیں ڈر لگ رہا ہے جبکہ تمہارے ساتھ ایک شیر جیسا آدمی موجود ہے۔ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے مخاطب کیے بولا تو ایدا نے گھبرا کر سر اٹھائے علی کو دیکھا، کیونکہ وہ گاڑی کی سپیڈ بھی بے حد آہستہ کر چکا تھا۔ یہ والا ایریا زیادہ جنگلی علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور یہ سارے علاقے قدرت کا شاہکار خوبصورتی اور سکون کا جہاں تھے۔ یہاں بس وہی ڈر سکتی ہے جسے خطرہ اپنے آدمی سے ہو، کیا پتا مجھے جنگلی جگہ کے بجائے آپ جیسے شہر سے ڈر لگ رہا ہو۔ ایدا نے دل میں مچلنے والے خیال کو زبان دی تو آلیان نے کہکھا مارتے جیسے ایدا کے اندر تک سنسنی اتاری۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے آج۔ آلیان کی یکدم بدلتی ٹون، باڈی لینگویج اور یہاں تک کہ ایک موڑ پر گاڑی روکنے نے ایدا کے اندر ہلچل پیدا کی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روکتی؟ ایدا نے اس کی بازو چھوڑتے پریشان ہوتے پوچھا تو آلیان نے گاڑی سائیڈ لگاتے اسے بند کیا، پھر وہ ڈرامائی خوف میں لپٹی ایدا کو دیکھنے لگا۔ یہاں 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہی میرا بک کیا کیمپنگ پلے گراؤنڈ اور روم ہے۔ ایدا اس کے منہ کی طرف اونک ہو کر دیکھنے لگی۔ ہے پر یہاں کیوں آئے ہم؟ ایدا کی معصومیت پر آلیان ہنسا۔ تم ہمیشہ مجھ سے شرما کر واش روم بھاگ جاتی ہو نا، یہاں اوپن واش روم والے کپلز رومز ہیں اور یہ جگہ پورے انقرہ میں 1 ماہ لگا کر ڈھونڈی ہے۔ آلیان نے شرنگیز سی اسمائل کرتے راز فاش کیا تو ایدا یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ مطلب واش روم میں ہے یہاں؟ ایدا نے غائب دماغی سے پوچھا۔ نہیں بونگی، الگ ہیں، بس کیمپنگ میں ٹینٹ ہی ٹینٹ ہوگا ایدا۔ آلیان نے اپنا سر پیٹا کہ کس قدر نان رومانٹک شے سے پالا پڑا۔ ایدا کی رخسار حفیف سے بلش کی اور وہ نظریں بھی علی کے چہرے سے ہٹا گئی۔ لوگوں کی لو سٹوری کے بیچ ویلنز آتے ہیں، رقیب، ظالم گھر والے یا شفاق دنیا والے، پر میری لو سٹوری مکمل ہونے میں واش روم اور کمرے کا دروازہ قائل ہے۔ اپنے اور ایدا کے اس کیمپنگ سائٹ ہونے اور رات رکنے کے جواز وہ جس بے باکیت سے دے رہا تھا، ایدا ساکن ہوئی، پھر گلال چہرے پر سے جاہی شرمائی۔ آپ رومز کے دروازوں سے اتنے تنگ ہیں، بتا دیا ہوتا۔ ایدا نے حیا سے نظریں جھکائے ہی پوچھا تو وہ اس کا چہرہ ٹوڑی سے پکڑے اوپر اٹھائے خمار آلود سی نگاہیں ڈالتے دیکھنے لگا۔ تنگ تو وہ اور بھی بہت چیزوں سے تھا، وہ سب جو ایدا کو چھو رہی تھی۔ میں تمہیں چھوتی ہوا سے بھی تنگ ہوں۔ آلیان کا بے ساختہ شوخ جواب ایدا میں مزید سنسنی پھیلا گیا۔ وہ اسے یوں منہ کھولے دیکھنے لگی جیسے شخص کے منہ سے اگلے بے باک جھڑتے پھول کو ابھی سے سوچ رہی ہو، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ علی، یہاں اور بھی کپلز ہوں گے، میں کمفرٹیبل نہیں، پھر میں نے کبھی کیمپنگ نہیں کی، یہ جنگلی ایریا ہے تو جنگلی جانور بھی ہوں گے نا، اب ہمارے اسپیشل مومنٹس کو ایڈوینچر کیوں بنانے پر تلے ہیں؟ ایک معصوم سا شکوہ ان گلابی لکیروں والی آنکھوں سے ہونٹوں تک پھسلا۔
आलियान ने गाड़ी का डोर खोलते पहले जरा गाड़ी से बाहर निकलना मुनासिब समझा। फिर वो घूम कर अपने जलवों के बिखराव से बेवक्त एदा को बहकाता हुआ उसकी तरफ आया और डोर खोलते अपना हाथ एदा की तरफ बढ़ाया, जिसकी चौड़ी महकती हथेली इस लड़की ने थाम तो ली, पर वो बाहर निकलना रिस्क ही जान रही थी। बाहर तो आओ, आली ने इतने प्यार से कहा कि वो तमाम डर परे करती बाहर निकलकर ठीक आलियान के सीने के साये में आ सिमटी। अंदर जो हश्र से उठ रहे थे उनका असर ईदा के चेहरे पर सिमट रहा था। यहाँ इत्तेफाक से आज रात दूसरा कोई कपल नहीं है। एक कपल ने रिजर्वेशन करवाई थी पर ऐन वक्त पर कैंसिल करवा दी। ये सारा एरिया सिक्योर 4 दीवारी के अंदर है और मेन इस गेट पर जो सिक्योरिटी है वो अंदर किसी जानवर को घुसने नहीं देती। ना ही यहाँ किसी की प्राइवेसी को कोई खतरा है, लेकिन ये सब बहुत मजेदार है। इतना कुछ है यहाँ कि तुम्हारी सोच, और मुझे इन बंद कमरों पर एतबार नहीं। कब तुम हाथ छुड़वा कर भाग जाओ, फिर मैं क्या दरवाजे तोड़ने वाला लगता हूँ तुम्हें? बहुत ही सोबर आदमी हूँ। वो मुस्कुराने के साथ यहाँ आकर अपने और एदा के स्पेशल मोमेंट्स गुजारने के ख्याल पर इससे भी आमादा करता नजर आया। क्या कहे वो समझ न आई तो बस मुस्कुरा कर मान जाती दिखाई दी। लेकिन आपने तो मुझे एक वीक दिया था मौज का। उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। वो लोग इस एरिया के अंदर दाखिल हुए जहाँ हर तरफ घने दरख्त थे, लेकिन जगह जगह लाइटिंग ने अंधेरे को बिल्कुल निगला हुआ था। देखो, हम यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने आए, बस एक साथ रहने आए हैं कि कैंपिंग क्या मजा देती है। क्या पता तुम्हारी मोज तुम्हारे पास ही रहे। बस मैं देखना चाहता हूँ जब तुम्हारे लिए भागने वाली कोई जगह नहीं बचेगी तो तुम मुझसे बचने को क्या करती हो। उसके साथ चलता हुआ ये जो अपनी ही धुन में बोला, ये महज एक तसल्ली के सिवा कुछ ना था। यानी वो एदा की घबराहट दूर कर रहा था, वरना ये जो माहौल था ये काफी अपीलिंग था। फिर जो खूबसूरती थी, लाइटिंग थी, बिना किसी जंगली जानवर, किसी डाकू के डर के जंगली माहौल था, ये सनसनाहट की बजाय गुदगुदाहट बख्श रहा था। वो लोग पहले रूम की तरफ गए और उनका सामान वहां जंगली हट की थीम पर बने रूम में पहुंचाया गया। कमरा लकड़ी के इंटीरियर से बना था, जबकि कमरे में जगह जगह आर्टिफिशियल सब्ज पत्तों की डेकोरेशन थी, जिनके साथ छोटी छोटी लाइट्स भी थी, जिसने पूरे कमरे को ख्वाबनाक सा पेश कर रखा था। यहाँ बेहतरीन वाईफाई सर्विस के साथ हॉट शावर की फैसिलिटी भी थी, जबकि डिनर और ब्रेकफास्ट की हर तरह की वैरायटी। कमरा 3 तरफ से ग्लास वॉल से बना था और भारी पर्दे गिरे थे, जबकि चौथी तरफ 2 ग्लास के दरवाजे थे। जबकि चौथी तरफ 2 ग्लास और लकड़ी के दरवाजे थे, जो एक लकड़ी वाला बाहर का था, दूसरा ग्लास विजिबल दरवाजा वॉशरूम का था। तुम चेंज कर लो, फिर हम अपने टेंट के पास चलते हैं। तुम्हें पता है यहाँ फिशिंग भी होती है, तुम्हें फिशिंग के साथ शिकार भी सिखाता हूँ। आलिया ने अपना फोन चार्ज लगाते साइड टेबल पर रखा और खुद भी कमरे का सताइशी नजरों से जायजा लेती एदा को देखते अपना भी कोट उतारने लगा। जब वो शिकार का सुने फिर ठटक कर उसके पास आकर रुकी। अब क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, शिकार अब किसका आली? आपने खुद ही तो कहा कि जानवर नहीं है यहाँ। वो सख्त मुस्तरिब और उलझी थी। आलियान ने जरा पकड़कर अपने नजदीक सरकाया। शिकार तुम्हें अपने अंदर के जानवर का करना सिखाऊंगा। गहरी पुरस्तहकाक नजरों में ईदा का चेहरा बरे। इससे पहले वो फिर से जरा बेखुद होता, वो उसके सीने पर हाथ रख के दबाव देती दूर करके। चेंज करके आती हूँ। एदा ने उसे देखे बिना स्पीड लगाई और जब जाकर वॉशरूम में बंद हुई, आली ने इस बार बंद दरवाजे को जरा भी गुस्से से ना देखा, क्योंकि वो ग्लास डोर था और सामने पर्दा गिरा हुआ था। बस यही दरवाजों की मुदाखलत नहीं चाहिए थी मुझे। बहुत अच्छा फैसला किया आलियान गिल्तरम। अब तुम्हें बाप बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एदा दमीर, ये तुम्हारा आखिरी फरार था। वो अपनी शर्ट बदलने की नीयत से खोल रहा था ताकि टी शर्ट पहने, और इसने अपने लिए कम्फी सा ट्राउजर भी निकाला था। अलबत्ता ईदा की धड़कनें हद से सिवा बड़ी थी। वो अंदर आकर इस 4 दीवारी को यूं तासुफ से देख रही थी जैसे कह रही हो, मुझे आलियान गिल्दरम से बचा लो बहनों। मजदूर कबीले में इन 2 की आमद एक नए संगे मील की हैसियत रखती थी। कि 2 खून के प्यासे खानदानों के बीच सुलह जोई का एक पुल बनने वाला था, जो कल को दोनों खानदानों को एक दूसरे के पास ले आता।
آزاد کے جتنے خدشات یہاں آنے سے پہلے تھے، سب ان کے خوشگوار استقبال کے آگے بھربھری مٹی ثابت ہوئے۔ نازلی کو حیرت تھی کہ کیسے اس چار دیواری کے ظالم لوگوں کا دل پگھلا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کچھ دل بس اللہ کے حکم پر ہی موم ہوتے ہیں، کوئی بندہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نازلی نے جو تکلیف برے ماہ سال یہاں گزارے، اس کے دل میں اداسی بھر گئے، لیکن گل خانم کی نرم نظروں کی لپک اور شفقت برے انداز اس بیٹی کی روح تک پھیلے درد کی دوا بنتے دکھائی دیے۔ المیرا اور برہان بھی بہت خوش تھے کہ آزاد اور نازلی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ سب مین سٹنگ لاؤنج میں تھے۔ المیرا ملنے کے بعد ہی ذرا باورچی خانے کی سمت چلی گئیں تاکہ کھانا لگوا سکیں، جبکہ وہ چار ایک سرد سی چپ میں ڈوبے تھے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے پاس کوئی بھی بات نہ تھی۔ تم دو ساتھ اتنے سجو کہ کئی سالوں پہلے یہ بات سمجھ جاتے ہم، لیکن جب خمیر میں ہی دو محبت کرنے والوں کے لیے نفرت ہو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جمیل مستور اور میری شادی زبردستی کروائی گئی، وہ بھی کسی اور کو پسند کرتے تھے اور میں بھی، لیکن ہمارے بڑوں نے پھر بھی ہمیں جوڑ دیا کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ مہلک اذیت آگے اپنی اولاد میں منتقل نہ کرتے، پر اپنے اندر کا کرب کسی صورت تو نکالنا تھا۔ دمیر اور نازلی دونوں ہمارے اس نسل در نسل منتقل ہوتے زہر کی بھین چڑھے۔ اس نے بھی اپنی پسند سے شادی کی اور وہ بھی ایک ناقابل برداشت خاندان کی عورت سے، اور نازلی نے بھی اسی خاندان کے لڑکے کو چنا۔ نفرت اور انتقام کے علاوہ ایک تیسری چیز حسد بھی تھی جو ہمیں جانور بنا گئی، مجھے بھی اور جمیل کو بھی، اور دیکھو اس سب میں جمیل چلے گئے، میرا میران مر گیا، میرا ضمیر مر گیا، صرف نازلی رہ گئی۔ میں نے اپنی دو اولادیں کھو دیں، اسے بھی گنوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ہمارے گناہ ہے، تمہیں ٹکڑے کروانے کا حکم بھی میں نے دیا آزاد، لیکن یلدرم خاندان نے برابر مقابلہ کیا ہے اب تک، تو معصوم وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ گل خانم کی آواز میں دنیا جہاں کا درد سمٹ آیا تھا، وہ ہر بات میں حق پر تھی، اور خدازاد اور نازلی بھی کسی انکہی تکلیف میں جلتے نظر آئے۔ تم کیسے بچے آزاد؟ اب کی بار یہ سوال برہان مزدور نے کیا۔ میری جگہ آپ نے عمر کو ٹکڑے کروایا تھا، وہ آپ کا ہی آدمی تھا، دوست تھا میرا، اور اس کی موت کا بھی اتنا ہی کرب جھیلا میں نے جتنا اپنی موت کا جھیل سکتا تھا۔ اس کی بیوی نے کئی سال مجھے ٹارچر کیا کیونکہ اس کے بقول میں عمر کی موت کا ذمہ دار ہوں، جیتے جی مرا رہا اپنی فیملی کے لیے۔ آپ نے کہا گل خانم کی یلدرم خاندان نے برابر ظلم کیے، تو آپ ایک بات جان لیں، کسی کو موت دینا آسان چیز ہے، اور کسی کو جیتے جی پل پل موت دینا کئی لوگوں کے قتل کے برابر ہے، جو آپ نے نازلی کو بھی دی اور مجھے بھی۔ آزاد کا لہجہ تلخ بھی ہوا اور سخت بھی۔ سب دکھی تھے کیونکہ ماضی کربناک تھا۔ میں نے بہت برا کیا، لیکن میں چاہتی ہوں تم دو مجھے اور برہان کو معاف کر دو، مجھے میری بچی واپس دے دو۔ میں نے بہت تکلیف دی اسے، اس کا حوصلہ ہے کہ یہ میرے جیسی ماں کے باوجود زندہ رہی۔ پچھتاوے اور درد سے گل خانم کی آنکھیں بھیگی، اور یہی ندامت برا تاثر برہان نے بھی دیا۔ آپ بڑی ہیں گل خانم، معافی مت مانگے، ہم معاف کر چکے ہیں سب کو۔ آزاد نے جیسے ادب و احترام کیے انہیں سب سے روکا تھا۔ نازلی نے بھی اٹھ کر گل خانم کے پاس جا کر بیٹھی کہا زردہ نگاہ اننے پر ڈالی، میں نے بھی معاف کیا، آپ مجھ سے آزاد کو دوبارہ تو نہیں چھینیں گی نا؟ پہلے ہی یہ بہت دیر سے ملا مجھے۔ نازلی کی آنکھوں میں جیسے آنسوؤں کی نمی اتر آئی تھی۔ گل خانم نے بھی اسی تڑپتے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلاتے بازو کھولے تو نازلین باہوں میں سمٹ گئی، جبکہ برہان بھی اٹھے تو آزاد بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم بھی معاف کر دو مجھے آزاد۔ ندامت و مان کی ملی جلی کیفیت تھی، جسے ہر کرب سے نجات چاہی جا رہی ہو۔ آزاد نے بھی دل بڑا کیا اور معاف کر دیا، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنی ہی تھی۔ ایک خوشی اور سوز کی فضا تھی جسے ہر آنکھ انگارہ تھی، پھر بھی بھیگی ہوئی، یعنی اچھا وقت آ چکا تھا۔ دوسری جانب محمد سلمان بھی ضمانت پر رہا ہو آیا تھا، اور اس کے باہر آنے پر پہلا مقصد ایدہ دمیر اور آلیان یلدرم سے انتقام لینا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھا، سگریٹ کے کش لگاتا اپنے اندر دھواں بھر رہا تھا۔ ایدہ کے مارے تھپڑ اس کی روح کو سرنو جھنجھنا رہے تھے۔ سردار، کسی آدمی کی آواز پر محمد سلمان اپنے زہریلے خیالات سے چونکا۔ کچھ بتانا تھا آپ کو۔ وہ آدمی مؤدب ہوتا محمد کے سامنے رک کر تمہید باندھ گیا، تو محمد نے متنفر ہوتے ہنگارہ برا، کہو۔
سرد حکم آیا تھا۔ ایدا دمیر کے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی، بلکہ انہیں مرحوم ابراہیم یلدرم نے مروایا تھا، اور ہو سکتا ہے اس میں آلیان کا باپ اسماعیل یلدرم بھی شامل ہو، کیونکہ نورے یلدرم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، وہ بھی دشمن خاندان کے لڑکے سے۔ تو ممکن ہوگا کہ یہ عزت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ جیسے ان کی کار اڑانے کی سپاری دی گئی، وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے۔ اتفاقاً ہماری بات ہوئی تو میں ذرا ناموں پر ٹھٹک گیا۔ پوری بات اس سے نکلوائی نشے میں تھا۔ مجھے لگا یہ بات شاید آپ کے کام کی ہو۔ وہ آدمی ہنوز مؤدب تھا، جبکہ محمد کی آنکھوں میں مانو چمک سی بھر گئی۔ مطلب وہ لڑکی اپنے ہی ماں باپ کے قاتلوں کے گھر ہے؟ یہ بات میرے کام کی ہے، بہت اچھا کیا بتا کر۔ محمد سلمان نے حباست سے ہنس کر اٹھ کھڑا ہوتے اپنے آدمی کو شاباش دی، جس نے جواباً محمد کے ساتھ ہی کمینی سی مسکراہٹ دی تھی۔ محمد سلمان کچھ بڑا سوچ رہا تھا، جسے سمجھنا اور جاننا فی الحال ممکن نہ تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ بہت بہت دھماکے والی ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں، تو دل تھام لیجیے، یہ لاسٹ ویک ہونے والا ہے، تو اس ویک میں ناول ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک سے ہم آتشم شروع کریں گے۔ تو یقیناً آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، تو اسی لحاظ سے اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل دھماکے دار گولڈن ایپیسوڈ پلس دھماکہ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔